अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा जी सर। अर्ज़ ये है, मैं आपको बहुत अरसे से सुन रहा हूँ, आपकी जी, वीडियो भी देखता हूँ, जी, एप्रिशिएट जी। करता हूँ कि आप अपने मज़हब के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ओके, थैंक यू। ठीक है? हाँ शुक्रिया। जी, आपका लीगल राइट है, आप अपने मज़हब के लिए मेहनत करें, ये आपका कानूनी हक है। जी, जी, अब बात ये आती है कि मैं होता हूँ बहैसियत मुसलमान के, जी, क्या आप इस्तेमाल करते हैं तो नाम भी इस्तेमाल करते हैं, पैगम्बर खुदा मोहम्मद अलैहिस्सलाम का भी नाम इस्तेमाल करते हैं। और जो इस्लाम से जुड़ी शख्सियात हैं, आप उनका भी नाम लेते हैं, तो इसलिए मैं अगर हूँ, तो मेरी रिसर्च के मुताबिक ये 2 निज़ाम हैं, एक निज़ाम इस दीन इस्लाम है और एक है निज़ाम शियाइयत। आप निज़ाम शियाइयत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनका मोटो है कि जो 12 इमाम हैं, दे आर वेरी इम्पोर्टेंट और आप उनके फरामीन पर और उनकी लाई हुई हदीस के मुताबिक आप अमल करें। तो मैं चूँकि ना तो मैंने किसी इमाम को देखा, ना मैंने पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम को देखा और ना ही मैंने किसी इनसे न इन ज़ात अक़दस से किसी से इस्लाम को कबूल किया है। मेरे सामने जो किताब आई है वो है कुरान। हुँ, मैंने कुरान को अंडरस्टैंड करके अल्लाह को पहचाना और अल्लाह के रसूलों को पहचाना और अल्लाह के फ़रामीन को देखते हुए मैंने दीन इस्लाम को एक्सेप्ट किया है, माना है, दिल से गवाही दी है कि जो दीन हुँ, इस्लाम है वो इस्लाम। हुँ। तो इस हिसाब से आपकी बातों से जब मैं देखता हूँ, तो उसके अंदर शख्सियत परस्ती बहुत है, इम्पोज़मेंट है कि इन लोगों ने जो कहा है वो किन लोगों ने कहा ठीक ठीक है। है? अब मैं शेयर किन लोगों ने? अब आप लोग जो कहते हैं कि जो 12 इमाम हैं, हुँ, वो परफेक्ट उनकी जो तालीम बच्चे है, वही वही सही दीन है। वो कैमरे के सामने बैठे ना, कैमरे से ना हटें भई प्लीज़। मैं कैमरे हुँ, के साथ ही हूँ। अच्छा कैमरा हुँ, अच्छा ठीक, आ रही तस्वीर अच्छा। मैंने जब इमामियत को देखा, इमामों के किरदारों को अच्छा एट ए टाइम 2 किरदार चल रहे हैं। एक है मुसलमानों के इमाम और एक है प्लीज़ शियाइयत के तकफ़ीर करना इमाम। छोड़ दो, प्लीज़, प्लीज़ तकफ़ीर करना बंद कर दो। ठीक है? इस्लाम को और शिया को 2 मुख्तलिफ कैटेगरी ना बनाओ, ठीक है ना? फिर मैं भी शुरू हो जाऊँगा। नहीं तो आपने नहीं, नहीं फिर आपने की है, फिर हम शुरू आप करेंगे कर ना, रहे हैं। फिर अबू बकर उमर पे शुरू करेंगे मुसलमान कौन है। प्लीज़ ये ना करो नहीं, नहीं कि एक आप देखिए मुसलमानों के इमाम है और एक शियों के इमाम है। ये सब दुनिया को पता है कि इस्लाम नहीं, में 2 फ़िरक़े हैं, एक फ़िरक़ा है शिया, एक फ़िरक़ा है जिनको कहते हैं अहले सुन्नत, ठीक है? तो आप नहीं जो है दोनों ना अल्लाह इनको के कानून के इनको खिलाफ है ना। तकफ़ीर करना बंद कर दें आप। एडवोकेट भाई, अगर आप नहीं, नहीं, तहसील याफ़्ता आदमी नहीं, हैं, नहीं मैं तालीम तकफ़ीर याफ़्ता आदमी हैं, आप एजुकेटेड हैं, तो वो पंजाब के गाँव में जो सिपाही साहबा वाले जो मौलवी हैं उसकी तरह बात ना करें हमारे साथ, ओके? नहीं, 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 मुसलमान नहीं सुने देखिए देखिए एक इस्लाम को देख अगर इस तरह करेंगे ना तो मैं भी कहूँगा कि एक इस्लाम है जो सिर्फ और सिर्फ अइम्मा तहरीर जो अपने इमाम का अबू बकर उमर का इस्लाम साबित नहीं कर सकता वो कैसे मुसलमान हो सकता है? फिर मैं भी शुरू कर दूंगा। तो प्लीज हम आप देखिए चाहते हैं आपने आपसे मेरी प्यार से बात मेरी करें कि आप कह दें कि आपने हमारे फिरके अहले सुन्नत के इमाम है और शियों के इमाम है, इस तरह कह दो, ना कह दो कि मुसलमानों के इमाम है और शियों के इमाम है। ये शिया मजहब सुने जो मेरी है बात 2 दुनिया 2 जानती है, 2 सब मिनट दुनिया वाले कहते हैं, ख्वाब के अपने उलमा कहते हैं कि शिया मुसलमान है, नहीं कहते कि शिया जिंदीक हैं। 2 आ आप इधर मुझे 2 मिनट तो दीजिए। आप अपने मुस अल्फाज को इस्लाम आप सही के बात करें। सुनिए, इस्लाम के जो इमाम हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में दिए हैं, वो है प्रोफिट्स, अंबिया अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद अबू बकर आपके रसूलुल्लाह इमाम नहीं है? अलैहिस्सलाम तक ये अबू बकर आपका खलीफा नहीं सुनिए है? तो सही मुझे उमर अबू हनीफा आपका आप इमाम मुझे नहीं बात है? उस्मान नहीं, नहीं है? तो वो अब एक तो अनबिया जो है आपका वो हमारे भी इमाम है। अनबिया हम किस नबी के मुनकर हैं सुनिए भाई? हम किस नबी भाई के आप मुनकर सुनिए हैं तो भाई सही बताओ? ना, और जो नबी है मैं वाकई नबी है, हम उसके उसके खाके पा हैं। देखिए एक तो आप जो है ना जज़्बात में फ़ौरन आ जाते हैं, उसकी नहीं वजह जज्बात ये नहीं है है भाई, कि आप देखें इधर अगर इधर आपकी सबका वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं ऐसी ना है। तो सही बात करें। नहीं देखिए चलिए मैं कंटिन्यू इतने कर। अरसा से वो आपका हुआ नहीं देखिए ना, अब मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि इमामियत के ऊपर जो आपका है, उससे मैं किस तरह डिसएग्री करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़ौरन कह दिया लास्ट मीटिंग के अंदर, मैं तो नहजुल बलागा को मानता ही नहीं, जबकि दुनिया की ये कह लें कि 70% शियाइयत वो नहजुल बलागा को एक्सेप्ट करती है, ठीक है? अगर आज आप कोई किताब लिखते हैं, तो क्या मैं वो कल मेरे लिए काबिल कबूल होगी? तो इसी तरीके से अब मैंने आपको सिर्फ़ एक रेफ़रेंस दिया है।
اور میں چونکہ ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ شیعیت کے جو امام ہیں انہوں نے جو تعلیم دی ہے، اب اس کے اندر آپ چلے جائیں کہ جو امامت ساتواں امام ہے، آپ اس کی ولادت پر چلے جائیں، جو جعفر صادق کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کی ولادت کے چیپٹر پر آ جائیں تو میں آپ کو حدیث دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ یعنی امام باقر شیعیت کے بہت قابل احترام ہے، آئی ڈو ریسپیکٹ، انہوں نے اپنے بیٹی کی شادی کس عورت سے کی ہے؟ وہ ایک بربری عورت تھی اور اغوا شدہ تھی، ان کا تعلق اغوا شدہ گروپ جو لوگ عورتوں کو اغوا کرتے تھے ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ 80 دینار کے اندر وہ ایک عورت کو خرید کر اپنے بیٹی کی شادی کرتے ہیں اس سے، اور جو الفاظ اور میں نے نبی پڑھے صلی ہیں تو اللہ مجھے علیہ انتہائی وسلم نے شرمندگی ماریا ہے۔ سے شادی کیا ہے، کنیز تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حیی ابن اخطب اسیر تھی، اسی دن خیبر سے پکڑ لی، اسی دن اس کے ساتھ شادی کیا۔ اور بھائی یہ اسلام، کہ آپ بل یہ والمحسنات من اسلام النساء الا ما ملکت ایدیکم، یہ قرآن کی آیت ہے، آپ کنیز کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، بازار سے خرید کے اس کو شادی کر سکتے ہیں بھائی۔ اس وقت آیت آ گئی ہے فقو رقباتن، گردن چھڑانا کسے کہتے ہیں؟ اسلام کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ کسی کو لونڈی نہیں بنا سکتے، اب آپ کسی کو خرید نہیں سکتے، آپ عورت کی توہین نہیں کر سکتے۔ توہین کرنا اور بات ہے بھائی۔ دیکھیں پیغمبر، آپ مانتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیزوں کے ساتھ شادی کیا؟ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ اللہ دیکھیں ماریا ان سے، اللہ نے ان کو بیٹا بھی دیا ان سے، ماریا ان کی پیاری وائف ہے، وائف بھی نہیں کنیز ہے، ان کو تحفے کے طور پہ بھیجا تھا قبط کے بادشاہ نے، مصر کے بادشاہ نے تحفے میں بھیجا تھا ایک عورت کو، کیوں آزاد نہیں کیا پھر؟ دیکھیے محترم، او حیی میں اللہ صفیہ، کی بات کو جناب مانوں، صفیہ ام المؤمنین صفیہ یہودی ہیں، یہودی خان بیک گراؤنڈ سے ہیں، پھر مسلمان ہو گئی۔ فتح خیبر کے وقت اسی دن جب ان کے شوہر کو قتل، اسی دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، امبستری کیا۔ آپ کو اسلام کے قانون ہی پہلے آپ دیکھیں، آپ شیعہ مذہب پہ جو الزام لگا رہے ہیں نا کہ یہ بری بات ہے، آپ کو دین سے خارج پہلے ہو جائیں، پہلے آپ کافر بنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا انکار کریں، پھر اعتراض کریں۔ جب تک آپ اسلام کے دائرے میں ہیں نا، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن مجید کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ان باتوں پہ، کنیز والے معاملے پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ آپ جو ہیں آپ کہ کنیز کے ساتھ شادی کی، اس معاملے پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ اب فک رقبہ جو ہے، وہ فک رقبہ یہ واجب نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو بھی غلام ہے اس کو آزاد کر دو، اس کی ثواب ہے، واجب نہیں ہے۔ اور پھر یہ بعض کفاروں کی شکل میں ہے کہ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا، مثلا آپ نے رمضان میں روزے نہیں رکھے، اس طرح کے، یا آپ نے قسم کھایا ہے، جھوٹی قسم کا، اس میں آپ پہ لیے واجب ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ حتما آپ کے جتنے غلام ہیں آپ آزاد کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں تھے کہ وہ کوئی کبھی غلام رکھتے ہی نہیں تھے، فوراً آزاد کرتے تھے۔ غلاموں کو اس طرح آزاد کر اسلام میں ہے کہ پہلے ان کی تربیت کریں۔ اگر کوئی غلام آپ کے پاس آتا ہے، کنیز آپ کے پاس، خرید کے ہی آپ آزاد کر دیں، یہ شاید اس کے لیے مناسب نہ ہو۔ پہلے اس کی تربیت کیا جائے، دین اس کو سکھا دیں، نماز روزہ وغیرہ، اس کو اپنے گھر میں لے لیں، بیٹے کی طرح، بھائی کی طرح، اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ آپ کے اولاد، اللہ نے اگر اس کو اولاد دے دیا، وہ آپ کے بیٹے کی ویسے بھی آزاد ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے اسلام میں، بالخصوص مذہب شیعہ میں، کہ اگر آپ کسی کنیز کے ساتھ شادی کرتے ہیں، اس سے اگر اولاد پیدا ہو جاتی ہے، وہ فوراً وہ ام الولد کہلاتی ہے، وہ فوراً آپ کے وفات کے بعد فوراً آزاد ہو جاتی ہے، یعنی اس کو آزاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ یہ اسلام کے قوانین ہیں۔ آپ جو سمجھتے ہیں کہ یہ بھئی آپ بڑے وہ روشن خیال ہو گئے، شیعوں کے خلاف آپ کو مواد مل گیا۔ اب سنیے جی سر۔ نہیں، میرا مسئلہ نہ شیعیت کا ہے، نہ میرا حق اللہ کے قانون کا۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ جو آپ کے پاس جو جنگی قیدی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ 3 معاملات کرنے ہیں، ان کو یا فدیہ لے کے چھوڑ دینا ہے، یا آپ نے احسان کر کے ان کو محفوظ جگہ پر پہنچا دینا ہے۔ تیسری بات ہے محفوظ جگہ پر، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب مجھے بتائیں، میں جو آپ کے قرآن آیت پڑھو، ہم جواب دیں گے نا، ان کو مانوں گا، ان کو میں قرآن کی آیت پڑھے نا، کتابوں کو مانوں یا اللہ کے حکم کو؟ میں اللہ کے حکم کو آیت تو پڑھو نا بھائی، آیت تو پڑھو، ایسے ہی اپنے حافظ ایسے آیت نازل کر لیتے ہم پہ۔ سورہ بقرہ، نہیں میں نہیں کر رہا، آپ مجھ سے زیادہ عالم ہیں، آپ کے پاس تو، اگر آپ آیت پڑھیں، آپ آیت پڑھیں بھائی۔ 40,000 کتابیں آپ نے پیچھے ریک کے اندر مجھے نظر آ رہی ہیں، آپ کی بے انتہا کتابیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو قرآن کے اس مین حکم کا نہیں پتا کہ جی جس کے بتاؤ، آیت تو پڑھو نا بھائی، پہلے آیت پڑھو پر کہہ دو اس کا نہیں پتا۔
آیت تو پڑھو پہلے. ہاں یہ میری کمزور، میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ کی گفتگو سے ایڈریس میرے وہ بتاؤ، آیت تم وہ نہ آ پڑھو، گیا۔ ایڈریس بتاؤ کس سورہ میں کس آیت نمبر ہے بھائی. نہیں، سورہ بقرہ کے اندر ہے، اور یہ جنگ آیت کی نمبر آیت کیا ہے، ہے؟ اس کے آیت اندر کون سی نمبر؟ نہیں، مجھے اس کا مجھے پھر اس کا اس طرح نمبر تو نہیں بھائی، یاد میں کیا اسے نہ آیت کے الفاظ معلوم ہے. اچھا پڑھو نہیں، مجھے آیت، ترجمہ الفاظ پڑھو، یاد ہے، ترجمہ سناؤ ترجمہ بھائی. مکمل یہ ہے، ہاں جی، کہ جب یہ جو گرفتار شدہ لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ 3 معاملات کریں گے۔ آپ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں، جو فدیہ نہ دے سکے آپ ان کو احسان کر کے چھوڑ دیں، اور تیسری بات ہے محفوظ مقامات پر جہاں یہ کہیں وہاں پہنچانا ہے آپ نے۔ اس آیت کے آنے کے اوپر ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈفرنس بٹوین او بھائی اسلام اینڈ نان اسلام، ٹھیک. دیکھیے نا، اسلام میں اور اس میں فرق کیا ہے۔ یہی میں نے جب یہودیت میں پڑھا، یہی میں نے کرسچینٹی کی بائبل میں پڑھا، تو وہ اسی طرح گرفتار کرتے تھے، وہ غلام اور لونڈیاں بناتے تھے۔ تو پھر اسلام کے آنے کا فائدہ، اسلام نے انسانیت کو اس کبھی عادت سے نکال کر اس کے اندر لے کے آنا تھا۔ کسی عورت کو آپ دیکھیں نا، سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر کے اندر 70 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی عقیل، وہ نون مسلم تھے اس وقت، وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا ان کو کسی نے غلام بنایا؟ نہیں بنایا۔ وہ 70 لوگ یا تو فدیہ لے کر چھوڑ دیے گئے یا احسان کیے گئے۔ اس میں میرے علم کے مطابق مجھے نہیں پتا کہ عورت بھی اریسٹ ہوئی تھی یا نہیں، لیکن اس میں نہ کوئی لونڈی بنی ہے اور نہ کوئی میل جو ہے نا وہ غلام بنا ہے۔ اوکے، اب قرآن اس کے سنو بعد بھائی، جنگ قرآن سنو بھائی. آپ اچھا ہوتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواج کا پڑھ لیتے ہیں، تو ان کے پاس لونڈیاں تھیں، اوکے، غلام بھی تھے، یہ اور آپ انہوں نے کہہ رہے ہیں لونڈیوں سے بھائی، یہ آپ کہہ رہے ہیں، لونڈیوں سے ہسٹری ہے، شادی کیا. دیٹ آپ از، پوچھ لیں، آپ کو دیکھیں میں نہیں کہہ رہا، دنیا کہہ رہی ہے بھائی، سب مسلمان کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ دنیا صفیہ غلط بنت ہے، جو آپ کہہ حیی، رہا ہوں۔ صفیہ بنت حیی ابن اخطاب، وہ خیبر کے قبیلے خیبر کے یہودیوں کے سردار کی وائف تھی، وہ میں بھی پکڑی پڑھا گئی. ہوا ہوں اس چیز کے اب واقعات کو، چپ میں نے کرو، اب پڑھا ہے، سن لو، ان یہ واقعات کو میں قرآن نے کی پڑھا آیت ہے. اب سن لو بھائی، سن لو پلیز، سن لو قرآن کی ہے۔ آیت سنو. جی یہ بھائی قرآن کی آیت ہے، والمحصنات من النساء، جی جی اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں آپ سے پہ حرام ہیں ان کے ساتھ، یعنی شوہردار عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے بھائی. جی اوکے، جی جی الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام کی گئی مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اللہ ملکیت میں آ جائیں. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر آپ کی ملکیت میں کوئی عورت آتی ہے تو اس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا ایڈوکیٹ بھائی، آپ اس کے ساتھ ملکیت میں، بلکہ شادی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جو کنیز ہوتی ہے اس کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اتنا ہے کہ وہ عدہ ہو اس کا. اگر اس کا عدہ ہے تو آپ فوراً اس سے بستری کر سکتے ہیں بغیر نکاح کے. اوکے، یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. کس نے یہ آپ کو کس نے اجازت دی؟ وہ یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، یہ قرآن کی آیت ہے، وما ملکت ایمانکم. دیکھیں جو عورت آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے وہ آپ اس کو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں بھائی، اس کو راضی بھی نہ بھی ہونا پھر اس کو بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ ایک دفعہ آپ اپنا فیصلہ کر لیں بھائی، آپ فیصلہ کر لیں. آپ اسلام کے دائرے میں رہ کر شیعوں پہ اعتراض کر رہے ہیں تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے، یہ کلونڈی والے اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مشترک ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے کہ انہوں نے لونڈیوں کے ساتھ شادی کیا. اگر آپ پہلے اگر ایک سیکولر شخص کی حیثیت سے جو مسلمان نہیں ہے، جو اسلام پہ اعتقاد نہیں رکھتا، قرآن پہ، ان پہ اگر اعتقاد نہیں ہے، پھر اعتراض کرتے ہیں، وہ الگ داستان ہے. ٹھیک ہے نا، دیکھیں لیکن آپ پہلے کافر ہو جائیں پھر اعتراض کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دیکھیے، کافر کا مطلب ہوتا ہے جو انکار کرتا ہے. مثلا میں آپ کی تعلیمات سے انکار کرتا ہوں تو میں آئی ایم کافر فار یو. آپ میری تعلیمات سے انکار کرتے ہیں تو آپ میرے لیے کافر ہیں. کافر بہت اچھا لفظ ہے جو ڈسٹنگوش کرتا ہے، امنگ ڈیفینیشن دیتا ہے کہ آپ کیا ہیں، میں کیا ہوں. اب میرے پاس اصول کافی کا ایک وہ ہے، ایک یہی والی جو میں نے عرض کی ہے، جو آپ کے 7ویں امام کی برس پر ہے. آپ ان کے الفاظ سنیے. اکاشا راوی امام محمد آپ بتائیں نا کس باب میں اصول کافی، کس جلد میں، کس کتاب میں، اس کس باب میں؟ ہاں جی، یہ باب ہے کتاب الحجت. ہاں، کتاب الجہت ہے یا کتاب الحجت ہے؟ کتاب الحجہ ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ہاں، کتاب الحجہ، اس کا باب نمبر ہے 118، اور لکھا ہے ذکر مولود امام موسیٰ بن جعفر. اوکے،
پڑھتے جائیں. عکاشہ اس کا راوی ہے عکاشہ. امام محمد باقر کے پاس آیا، امام جعفر صادق بھی اس کے پاس کھڑے تھے. ہوں. اب بے شک کتاب نکال لیں پہلے. اس باب میں کون سی حدیث نمبر ہے؟ پہلی حدیث ہے دوسری؟ کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں؟ دوسری ہے. اوکے پڑھتے جائیں. ہاں جی. آپ نے انگوروں کا ایک خوشہ اس کے سامنے رکھا اور ایک ایک دانہ کھانے لگا. فرمایا ایک ایک دانہ تو بوڑھا یا بچہ اپنی کمزوری کی وجہ سے کھاتا ہے اور جوان 4 دانے کھاتا ہے. آپ لفظ دیکھیں کہ کیسے بولتے ہیں یہ لوگ. وہ حریص ہے جو ڈرتا ہے کہ میں سیر ہونے سے نہ رہ جاؤں. تم 2 دانے کھاؤ یہ مستحب ہے. دیکھو انہوں نے مسئلے کیسے بنائے ہیں کہ 2 دانے کھاؤ یہ مستحب ہے. پھر اس نے امام محمد باقر سے کہا آپ ابو عبداللہ کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ اب یہاں دیکھیے کہ کیا ابو عبداللہ پہلے شادی شدہ نہیں تھا؟ کیونکہ یہ جعفر صادق ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے پہلے بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، اس لیے وہ ابو عبداللہ کہلاتے ہیں. نہیں ٹھیک اس ہے. طرح نہیں ہے. اور عرب میں ننھے بچوں کو بھی کنیا دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام جب ولادت ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو عبداللہ کہتے تھے. پیار میں عرب لوگ جو ہے نا، کنیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا بیٹا بھی ہو. کنیا ننھے بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے، جس کا کوئی بیٹا نہیں اس کو بھی کنیا دیتے ہیں. کوئی بات نہیں، بولیں. اچھا، تھینک یو ویری مچ فار انفارمیشن. اب تو وہ شادی کے قابل ہے. اس وقت آپ کے سامنے ایک تھیلی رکھی تھی. فرمایا ایک بربری بردہ فروش آنے والا ہے. بربری بردہ فروش. اچھا، یہ اسلام کا پہلا ٹائم نہیں ہے کہ جی ابھی وہ فلانا احکام نہیں آیا، فلانا احکام نہیں. بردہ فروش بردہ فروش یہ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہے سنہ 83 کو. سنہ 83 فرض کریں اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عمر 20 سال ہے، تو سنہ 103 کی بات ہے، سنہ 102 کی بات ہے، سنہ 103. اگر ان کی عمر 20 سال ہے نا، اگر ان کی عمر 18 سال ہے، سنہ 100 کی بات ہے، سنہ 100 کی بات ہے. اوکے. دیکھیں یہ ریکگنائز ایک ایسا ٹائم جس میں بری امیہ کی 90 سالہ حکومت اور وہ جا چکی ہے، اور اب یہ نہیں جا چکی نا، او بھائی نہیں جا چکی. بنی امیہ کی حکومت سنہ 132 کو گئی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہے سنہ 83 کو. مثلا اس وقت فرض کریں امام جعفر صادق علیہ السلام کبھی شادی نہیں ہوئی، ان کی عمر فرض کریں 16 سال ہے، تو یہ اس وقت بنے گا سنہ 98 بنے گا. ٹھیک ہے نا، اس طرح ہجری. ٹھیک. اچھا چلیے. اچھا، جو دار میمون میں قیام کرے گا اس سے ہم کنیز خریدیں گے. یعنی جناب باقر کو اس کے قیام گاہ کا بھی پتا ہے کہ وہ بردہ فروش کہاں رہتا ہے اور وہ کیا کام کرے گا. یعنی he was in his connection. اچھا، راوی کہتا ہے، اب یہ راوی پتہ نہیں کون ہے. کچھ دن گزرنے کے بعد ہم امام محمد باقر کے پاس آئے. فرمایا میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ وہ بردہ فروش جس کا میں نے ذکر کیا تھا آ گیا. فرمایا تم جاؤ اس تھیلی کے بدلے اس کنیز کو خرید لو. راوی کہتا ہے کہ ہم بردہ فروش کے پاس آئے. اس نے کہا جو میرے پاس تھا میں بیچ چکا، اب تو میرے پاس 2 بیمار کنیزیں ہیں. بیمار کنیزیں یہاں نشان لگا لیجئے. ایک ان میں سے دوسری سے اچھی ہے. ہم نے کہا انہیں دکھاؤ، تو اس نے دکھائیں. ہم نے کہا یہ جو ان دونوں میں بہتر ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا 70 دینار. ہم نے کہا کچھ کم کر کے احسان کرو. اس نے کہا اس سے کچھ کم نہ زیادہ. ہم نے کہا ہم اس تھیلی کے بدلے خریدتے ہیں جتنے ہوں، ہمیں اس کا علم نہیں. اس کے پاس اس شخص کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، بیٹھا تھا. اس نے کہا تھیلی کو کھول کر رقم گن لو. بردہ فروش نے کہا تم مت کھولو، اگر 70 سے کم نکلے تو میں نہیں بیچوں گا. بوڑھے نے کہا میرے پاس آؤ اور تھیلی کے مہر توڑ دو. جب ہم نے کھولا تو اس سے 70 دینار ہی نکلے، نہ کم نہ زیادہ. ہم نے خرید لیا. اسے لے کر امام محمد باقر کے پاس آئے. امام جعفر صادق ان کے پاس بیٹھے تھے. ہم نے امام محمد باقر سے کل حال بیان کی حمد و ثنا کے بعد کنیز سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حمیدہ. فرمایا دنیا میں اور محمودہ ہو، آخرت میں مجھے بتاؤ تم باقرہ ہو. دیکھیں کیسے پوچھتے تھے یہ لوگ. یا مصیب. انہوں نے کہا باقرہ. یہ کیسے؟ نخاسوں کے ہاتھ جو عورت آ جاتی ہے وہ اسے باقرہ نہیں رہنے دیتے. یہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو بردہ فروش ہوتے ہیں یہ عورت کو ورجن نہیں رہنے دیتے. بٹ ہی از آسکنگ which way he is asking. رائٹ. اچھا، پاس آیا اور اس طرح بیٹھا جیسے. اچھا، اب وہ عورت کہتی ہے یہ شخص میرے پاس آیا اور اس طرح بیٹھا جیسے عورت سے جمع کرنے بیٹھا ہے. یعنی کہ وہ کپڑے تو اتار چکا ہے نا.
بس خدا نے اس پر ایک مرد بزرگ مسلط کیا، یعنی اللہ خدا تھا، وہ کام ہونے سے پہلے کوئی مسلط نہیں کرتا، جس نے اس کو تماچے مارے اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسی یہ ناپاک اور ارادہ کیا۔ ہر بار وہ بزرگ ماننے آئے، آپ نے فرمایا اے ابو جعفر اس کو لے لو، اس کے بطن سے اہل زمین کا بہترین شخص موسیٰ اچھا نامی پیدا اب ہوگا۔ اچھا اب اس میں پرابلم کیا ہے اس حدیث میں آپ کو؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ شیعیت کے امام عورتوں کے کاروبار کرتے تھے۔ نہیں، آپ کی بات ہی غلط ہے۔ دیکھیں میں ان کو لیڈر ایک منٹ، او بھائی، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈیوں سے شادی کیا، میں نے قرآن کی آیت دکھائی ہے وہ کہ لونڈیوں سے شادی جائز ہے۔ کاروبار کرتے تھے، یہ آپ کی جھوٹ ہے۔ میں حدیث دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، حدیث کو میں دوبارہ دکھا لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، آپ نے جو اس میں تصرفات کیے وہ واضح کر لیتا ہوں۔ اب میری باتوں کو نہ کاٹیے۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میں نہج البلاغہ کو مانتا ہی نہیں۔ شروع میں یہ آیت ہے نا، میں نے نہیں کہا میں نہج البلاغہ کو نہیں مانتا، میں نے کہا نہج البلاغہ کے سب احادیث ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، اس کے سب حدیث شیعہ حدیث نہیں ہے۔ ان کو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نہج البلاغہ سب شیعوں کے نزدیک سب سے معتبر کتاب ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا نہیں آپ کے ریفرنس کی آپ سنو، میری بات نہ کاٹو، میری بات نہ کاٹیں پلیز۔ اچھا یہ لوگ جو میری تقاریر کو جانتے ہیں وہ میرے استدلالات کو جانتے ہیں کہ میں نے شیعہ علماء کے نزدیک بھی اس طرح نہیں کہ نہج البلاغہ سب کے سب معتبر ہے۔ اچھا اب انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی شرم والی بات ہو یا کوئی غلط بات ہو۔ بعض چیزیں انہوں نے چینج کی ہے پڑھتے ہوئے، اپنے سے اضافہ کیا ہے، اگر وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں تو اس میں کوئی غلط بات ہے ہی نہیں۔ یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، میرے محترم ناظرین، جلد نمبر 1 جزء اول، کتاب الحجہ، باب مولدی ابی الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ انہوں نے جو حدیث پڑھی وہ اس حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2 نہیں ہے، اور شاید ان سے غلطی ہوگی۔ وہ یہ ہے، دخل ابن عکاشہ ابن محسن الاسدی علی ابی جعفر علیہ السلام وکان ابو عبداللہ علیہ السلام قائما عنده۔ عکاشہ آیا بھئی امام باقر علوم النبیین علیہ السلام کے پاس، امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں پہ کھڑے تھے۔ فقدم الیہ عنبا، انہوں نے انگور کا تعارف کیا۔ فقال حبتا حبتا یاکلہ الشیخ الکبیر والصبی الصغیر۔ انہوں نے فرمایا، امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے وہ انگور ایک ایک دانہ کھاتا ہے، اور جو چھوٹا ننھا بچہ ہوتا ہے وہ بھی انگور ایک ایک کھاتا ہے۔ اچھا، وثلاثة واربعة یاکلہ من یظن انہ لا یشبع، اور جو شخص اس کو ڈر ہے کہ بھئی میں بھوکا رہ جاؤں گا، وہ 3 دانے 4 دانے ایک ہی دفعہ منہ میں ڈال دیتا ہے۔ اچھا سنت کیا ہے کھانا؟ ایک ایک دانہ کھانا سنت ہے، 4 دانہ کھانا سنت کیا؟ انہوں نے فرمایا وَكُلْهُ حَبَّتَيْنِ حَبَّتَيْنِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبْ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مستحب یہ ہے کہ انگور جب کھاتے ہو تو 2 دانے کھایا کرو۔ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شرم کی بات ہے بھائی؟ انگور کھانا ایک ایک دانہ کھانا چاہیے، 4 دانے کھانے چاہیے؟ فرمایا کہ کھانا انگور جب کھاتے ہو 2 دانے کھایا کرو، یہ مستحب ہے۔ انہوں نے اس بات کا مذاق اڑایا، کہتے ہیں شیعہ مذہب میں دیکھیں کہ امام کیسے ہوتے ہیں۔ اوکے اچھا، فقال لأبي جعفر عليه السلام لأي شيء لا تزوج أبا عبد الله عليه السلام فقد أدرك التزويج۔ وہاں پہ جو حضرت بیٹھے تھے انہوں نے امام باقر علوم النبیین علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کیوں شادی نہیں کراتے، وہ ان کی عمر شادی کی ہو گئی ہے۔ قال وبين يديه سرة مختومة، امام باقر علیہ السلام کے آگے ایک تھیلا تھا، تھیلا وہ کپڑے کا تھیلا ہوتا تھا زمانے، پلاسٹک کا تھیلے نہیں ہوتے تھے، اور وہ اس پہ مہر لگی تھی۔ مہر یعنی پیسے رکھتے نا، حساب کر کے اس میں رکھتے تھے تو مہر لگاتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کھلا نہیں ہے۔ اچھا، سیل شدہ وہاں پہ ایک تھیلا تھا۔ فقال انه سيجينا خاص من اہل بربر فينزل دار میمون۔ انہوں نے فرمایا ایک بردہ فروش آئے گا جس کا کام ہے، اس زمانے میں جیسے ابھی گاڑیوں کا کاروبار ہوتا ہے نا، پرانے زمانے میں بہت بڑا کاروبار تھا کہ جو لوگ وہ غلاموں کا کاروبار کرتے تھے، غلام لاتے تھے افریقہ سے، یورپ سے لاتے تھے، ایشیا سے لاتے تھے، بیچتے تھے۔ وہ آئے گا ادھر مدینہ آئے گا اور دار میمون میں اس کا قیام ہوگا۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کاروبار کرتے تھے بردوں کا، نہیں، امام علیہ السلام علم غیب سے جانتے ہیں، اور علم غیب سے جانتے ہیں کہ یہ برد فروش ادھر آئے گا، یہ ان کے معجزات میں سے ہے۔ کہ اس کو جس کو آپ حمل کرتا ہے نا کہ وہ
کہ وہ کاروبار کرتے تھے، نہیں بھائی. اب اس کے پیچھے بھی بہت سارے احادیث ہیں کہ علم امام علیہ السلام کیسا ہوتا ہے کہ وہ شہر میں جو بھی کچھ گزرتا ہے بلکہ دنیا میں اس کو دیکھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون آئے گا، کون جائے گا، کون کہاں پہ ہوگا. اب میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرانی ہے تو اس کے لیے مناسب رشتہ، جو بہترین رشتہ ہے وہ کہاں سے آئے گا، ان کو پتہ ہے یہ بردہ فروش آئے گا. اچھا قال اچھا فنشتری له بهذه الصرة جاریہ، تو اسی تھیلے کے ساتھ ہم ان کے لیے کنیز خریدیں گے. تو راوی نے پوچھا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ پیسے بھی تیار ہیں ان کے لیے، اسی پیسے سے ہم خریدیں گے، ان کی شادی ہوگی. فأتینا النخاس، اچھا یہ ایک منٹ. فأتى لذلك ما أتى فدخلنا يوما على أبي جعفر عليه السلام. تو کچھ دن گزر گئے، پھر ہم امام باقر علیہ السلام کے پاس گئے. فقال ألا أخبركم عن النخاس الذي ذكرته لكم قد قدم. امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ ایک بردہ فروش آئے گا، اب وہ بردہ فروش آ گیا ہے. فاذهبوا فاشتروا به بهذه الصرة منه جارية. اب چلے جاؤ اسی تھیلے کو پکڑ کے اس سے کنیز خرید کے لے کے آؤ. فأتينا النخاس، ہم اس بردہ فروش کے پاس آ گئے. قد بعت ما كان عندي الا جاريتين مريضتين احداهما امثل من الاخرى. اس نے کہا میں نے تو سارے اپنے جتنے کنیزیں تھے میں نے بیچ دی ہیں، 2 کنیز رہ گئی ہیں، بیمار ہیں، دونوں بیمار ہیں. ایک جو ہے دوسرے سے کچھ اس کی حالت بہتر ہے، حالت اس کی بہتر ہے. قلنا فاخرجهما حتى ننظر اليهما فاخرجهما. ہم نے کہا کہ ان کو لے کے آؤ تاکہ ہم دیکھ لیں کہ یہ جو کنیزیں ہیں یہ کیسی ہیں. تو انہوں نے اس کو ان دونوں کنیزوں کو لے کے آیا. فقلنا بكم تبيعنا هذه المماثلة. ہم نے کہا کہ یہ اس کی حالت کچھ بہتر ہے، دوسرے تو زیادہ بیمار ہے، یہ جو بہتر ہے اس کو کتنے میں بیچو گے، اس کی قیمت کتنی ہے؟ قال ب70 دینارا. اس نے کہا کہ 70 دینار میں. قلنا احسن. ہم نے کہا کچھ قیمت میں بہتری کرو. قال لا انقص من 70 دینارا. اس نے کہا میں 70 سے کم نہیں بھیجوں گا. قلنا نشتریها منك بهذه الصرة ما بلغت ولا ندري ما فيها. ہم نے کہا کہ ہمارے پاس تو اور پیسے تو نہیں، یہی تھیلا ہمارے پاس ہے، جتنا اس میں ہے ہم یہی آپ کو دے دیتے ہیں. وكان عنده رجل ابيض الراس واللحية قال فكوا وزنوا. وہاں پہ ایک شخص تھا، اس کی داڑھی بھی سفید ہے، بال بھی سفید ہے. اس نے کہا کہ تھیلا کھول دو اور اس میں اس کو تول دو کہ بھئی اس میں کتنے دینار ہیں. دینار اس زمانے میں تو ایک مسقال جو ہے نا، شرعی مسقال ایک تو سونے کا، وہ 1 دینار ہے، وہ 4.5 گرام کے لگ بھگ ہے. 4.67 4.65 اس طرح گرام ایک ہوتا ہے، اس کو تول لو. اچھا وہ ایک فقال النخاس لا تفكوا فإنها إن نقصت حبة من 70 دينارا لا أبايعكم. اس نے کہا کہ نہیں تھیلا نہ کھولو، میں تو 70 سے کم کو نہیں دوں گا، میں 70 دینار سے ایک بھی آنا کم ہونا میں نہیں بیچنے والا. وقال الشیخ، وہ بوڑھا آدمی جو تھا اس نے کہا ادنو فدنونا وفككنا الخاتم وزننا الدنانير فإذا هي 70 دینارا لا تزيد ولا تنقص. اس نے بوڑھے آدمی نے کہا کہ لے آؤ ادھر تھیلا ہم نے کھول دیا، ہم نے وزن کیا، وہ 70 دینار ہے. 70 دینار سے ایک آنا کم یا زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی اعجاز ہے امام علیہ السلام کا. مبلغ اس تھیلے میں بالکل وہی تھا جو اس نے مانگا تھا. اچھا فأخذنا الجاریہ فأدخلناها على ابی جعفر علیہ السلام. ہم نے کنیز کو ساتھ لے کے آیا، اس کو لے گئے امام باقر علیہ السلام کے پاس. وجعفر قائم عنده. امام جعفر صادق علیہ السلام وہیں کھڑے تھے. فأخبرنا ابا جعفر علیہ السلام بما كان. ہم نے قصہ سنا دیا، کہانی سنا دی کہ کیا پیش آیا. فحمد اللہ واثنى علیہ. امام علیہ السلام نے اللہ کا شکر بجا لایا اور ثنا کیا. ثم قال لها ما اسمك. انہوں نے کہا، کنیز سے پوچھا کہ آپ کا اسم کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے. قال حمیدہ. انہوں نے کہا میرا نام حمیدہ ہے. فقال حمیدۃ فی الدنیا ومحمودۃ فی الآخرہ. دنیا میں آپ حمیدہ ہیں، آخرت میں آپ محمودہ ہیں، قابل تعریف. اخبرینی عنکی ابکر انت ام ثیب. مجھے بتا دو کیا آپ کی پہلے شادی ہو چکی ہے، آپ بکر ہیں یا پہلے آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کی نکاح ہو چکی ہے. اب یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے سوال کیا. یہ کوئی ایک عورت ہے، یہ اس کی شادی کرانا چاہتے ہیں اپنے فرزند سے، یہ کوئی غلط سوال نہیں ہے. شادی کے وقت بھائی زندگی کا معاملہ ہے، فیملی بنانے کا معاملہ ہے، آپ کو بالکل حق ہے. کسی عورت کو ابھی آپ نے زندگی میں دیکھا بھی نہیں ہے، آپ اس سے سوال کریں
اگر آپ کو پتہ ہے تاکہ دوسرے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ بھائی یہ عورت ایسی عورت نہیں ہے کہ اس کے کسی کے ہاتھ لگی ہے، اپنی عزت کی بات ہے، بیٹے کی عزت کی بات ہے، لوگ سنیں گے کہ بھئی یہ بکر ہے، بکر کی زیادہ عزت ہے دنیا میں، لوگ جانتے ہیں ایک طلاق شدہ عورت کی بنسبت یا ایک ریپ شدہ عورت کی بنسبت، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، یہ سوال میں کوئی قباحت ہی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی قبیح سوال ہے، بھئی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر آپ کسی عورت اب بھی آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں نا، آپ اگر اس سے پوچھ لیں کہ بھئی اب مغربی ممالک میں آپ عورت سے پہلے کہ آپ کا کاروبار کیا، آپ کا گھرانہ کیسا ہے، بہت دفعہ اندازہ ہو جاتا ہے پہلے سے کہ یہ بکر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر اندازہ نہیں ہوتا اس میں کوئی قبح نہیں ہے، مرد عورت سے پوچھے، عورت مرد سے پوچھے، آپ کو پتہ ہے مغرب میں یہ بہت ہوتا ہے، بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہر سے پوچھتے ہیں کہ کیا پہلے آپ کسی عورت کے ساتھ رہ چکے ہیں یا نہیں رہ چکے، مرد عورت سے پوچھتا، عورت مرد سے پوچھتا، آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس میں کیا غلطی ہے، کیا قباحت ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، اور اس میں تحقیر بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ امام علیہ السلام نے کوئی تحقیر آمیز لہجے سے کہا، وہ بھی نہیں ہے، اچھا قالت بکر، اس نے کہا میں بکر ہوں، میں باکر ہوں، قال وکیف ولا یقع فی اید النخاسین شیء الا افسدوه، امام علیہ السلام نے کہا کیسے آپ باکر ہیں کہ یہ جو بردہ فروش ہیں ان کے ہاتھ کچھ بھی لگے اس کو فاسد کر دیتے ہیں، وہ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، یہ کیسے، یعنی یہ تعجب کی بات ہے، اب یہ سوال جو ہے نا، یہ سوال امام علیہ السلام آپ کہتے ہیں کہ اس میں بے عزتی کی بات، کوئی بے عزتی کی بات نہیں، اس میں اس عورت کیونکہ وہ جواب دے گی نا، اس جواب سے اس خاتون کی عزت اور اس کا شرف اور اللہ کے نزدیک اس کی جو علو مقام ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے، تاکہ دیکھیں لوگ ایک کنیز عورت کے متعلق بہت سارے غلط خیالات رکھ سکتے ہیں، آپ کے پڑوسی، آپ کے قبیلے والے، شہر میں رہنے والے کہ یہ بھئی تو بازار سے اٹھا کے لے کے آئیں، یہ کوئی پاکدامن عورت ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا، تو اس کا دامن صاف کرنے کے لیے بہت دفعہ سوال یہ کہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بھئی جس شخص کا ریپیٹیشن، اس کی عزت، اس کا احترام بحال ہو تاکہ لوگ اس کے متعلق غلط خیالات نہ رکھیں، ان خاتون نے یہ جواب دیا فقالت قد كان يجيئني فيقعد مني مقعد الرجال من المرأة، میں جب بردہ فروشوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے کہ مجھ سے دست درازی کرنے کے لیے، کہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ جیسے کسی عورت کے ساتھ ابھی انہوں نے ہم بستری کرنا ہے، مجامعت کرنا ہے، اس طرح اسی نیت کے ساتھ لوگ آ جاتے تھے، اچھا انہوں نے کہا کہ کپڑے اتارنا نہیں، آپ نے اضافہ کیا اس میں، آتے تھے اسی نیت کے ساتھ جیسے کسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا، اس طرح آ جاتے تھے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا فَيُسَلِّطُ اللَّهُ عَلَيْهِ رَجُلًا أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ فَلَا يَزَالُ يَلْتِمُهُ حَتَّى يَقُومَ عَنِّي، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھیجتا تھا جس کی داڑھی بھی سفید ہے، جس کے بال بھی سفید تھے، یہ کوئی فرشتہ تھا، کوئی اللہ کی جانب سے کوئی ولی آتا تھا اس وقت، تو اس شخص کو تمانچے مارتا تھا، تپڑ مارتا تھا اس شخص کو، جو بھی اس نیت سے آتا تھا میرے پاس، تاکہ وہ بھاگنے پہ مجبور ہوتا تھا، وہ شخص وہاں سے بھاگ جاتا تھا، ففعل بی مرارا وفعل الشیخ به مرارا، یہ کئی دفعہ ہوا ہے، اسی بدنیتی کے ساتھ وہ لوگ آتے تھے کہ اس عورت کے ساتھ، اس خاتون کے ساتھ دست درازی کریں، تو وہ بزرگ وہاں پہ غیب سے حاضر ہوتے تھے، اس تماچے مار مار کے ان کو بگا دیتے تھے، فقال یا جعفر خذها الیک، امام باقر علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اس کو لے لیں اپنے لیے، یہ آپ کا ہے، فولدت خیر اہل الارض موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، تو اس عورت نے دنیا کے بہترین شخص کو دنیا میں لایا، ان سے ان کی ولادت ہوئی، اور وہ کون ہے؟ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے؟ آپ کے شیعوں کے امام یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ نے اینالائز کرنے کی بڑی اچھی کوشش کی، لیکن جس وقت آپ عدالت میں جاتے ہیں نا، تو آپ کے اوپر جرا ہوتی ہے، میں نے اپنے پاس سے ایک بھی لفظ اضافہ نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ انسان کے ذہنوں کو کنٹرول کرتے تھے، ایک آدمی نے 4 انگور کھا لیے تو کہہ دیں گے اوہ یہ سنت نہیں ہے، میں تو ان کی ٹرانسلیشن کرتے کرتے تھک گیا ہوں، ان کے لہجے مولویت کے حیران رہ گیا ہوں، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو مدرسوں بھائی کیا مشکل ہے بھائی، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ انگور ایک کھا لیں، 4 کھا لیں، 2 دانے کھا لیں، اس میں کیا مشکل کیا ہے اس میں؟ اچھا آپ نے کہہ رہے ہیں، دیکھیے اگر آپ شیعیت کے امام
اتنے ہی بڑے معجزے والے تھے، ان کے پاس اتنے ہی معجزے تھے تو نہیں آپ مذاق نہیں، یہ انگور والے کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ بھائی، اس میں مذاق کی کون سی بات ہے؟ کسی کا مذاق یہ لعنت اس میں نہیں، غلط بات کیا ہے اس میں کہ انگور دو دانے کھایا کریں آپ؟ یہ مستحب ہے کہ انگور دو دانے کھایا کریں؟ دیکھیں انسان کی مرضی ہے، 2 کھائے 4 کھائے، اس کی عادت مستحب یہ اللہ کی جانب سے حکم یہ کہ دو کھا لے، اس میں مشکل کیا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے جناب دو کھائیں آپ؟ ہاں یہ سنت کی سب باتیں قرآن میں نہیں ہے، سنت کی سب باتیں قرآن میں نہیں ہے، انگور کھانے کا طریقہ قرآن میں ہے ہی نہیں بھائی، اس طرح تو نہیں ہے کہ ہر چیز قرآن میں موجود ہے، اب انگور کھانے کا طریقہ بھی قرآن میں ہو۔ دیکھیے آپ نے بہترین سوٹ پہنا ہوا ہے، مجھے ضرورت نہیں کہ قرآن میں یہ ہے یا نہیں، مجھے پتہ ہے اچھا ستر آپ اچھے لگ رہے ہیں، تو اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو جھوٹ ہے؟ نہیں کہا، میں نے کب کہا ہے؟ تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں دکھاؤ انگور کھانے کا طریقہ قرآن میں دکھاؤ؟ دیکھیے آپ یہ کہیں یہ ہر ایک انسان کی اس کی عادت اور اس کی فلیکسیبلٹی پر ہے کہ وہ 2 کھائے 4 کھائے، اپنے پاس سے اس کے اوپر اور سنت بھی ہے نا، اور بھائی آپ دیکھیں یہ پانی آپ پیتے ہیں نا، پانی ایک سانس میں پی لیں 10 سانس میں پی لیں، یہ پانی پینے کا طریقہ نا، ایک سانس مستحب کیا کہ 3 سانس میں پی لیں، اور بھائی آپ کی مرضی آپ ایک سانس میں پی لیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ 3 سانس میں پی لو، بہتر یہ ہے اسلام کی جانب سے۔ اب اس کو آپ مذاق اڑاؤ کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، ہاں بیٹھ کے میں نے آپ سے یہ مولویت ہے، یہ مولویت ہے بھائی، یہ مولویت ہے، یہ کوئی طریقہ ہے بھائی؟ آپ شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نہیں میں کسی کا مذاق نہیں، میں کسی کا چیز نہیں، کیونکہ ہم پر جو مسلط جو گروہ ہے وہ دونوں طرف سے، آپ نے ایک طرف سے مسلمان پر اہل سنت والجماعت کو چھوڑا ہے اور دوسری طرف سے آپ نے شیعیت کو چھوڑا ہے، وہ کہتے ہیں ہم کہاں جائیں، دیکھو تو ہر موڑ پہ مل جائے گی مسجد، دیکھو گے تو تمہیں بہت سے نمازی بھی ملیں گے، ڈھونڈو گے تو تمہیں ایک بھی مسلمان نہ ملے گا، کوئی شیعہ، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی قادیانی ملے گا۔ آپ لوگ ان کی بات کرتے ہیں مجھ پر، آپ نے پچھلی بار بھی یہ کہا تھا کہ اگر کوئی عالم دین ہوتا تو بہتر ہوتا۔ ان عالم دینوں کو جو آپ ہم پر مسلط کرتے ہیں، they are good people۔ ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے تفقہ فی الدین، آپ نے دین میں سمجھ بوجھ تفقہ کر لیتے نا پہلے آنے سے پہلے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں سے شادی کی ہے تو آپ شیعوں پہ کیوں آ گئے بھائی؟ شیعوں کے امام نے لونڈیوں سے شادی کی ہے، اس پہ کیا اعتراض کر رہے ہو؟ دیکھیے آپ ان لفظوں پر غور کر، کیا اللہ کے رسول ایسی باتیں فرماتے تھے کہ جا بھائی تم نے یہ 70 دن بالکل، اگر بازار سے غلام خریدنی ہو نا تو یہی کرتے تھے بھائی، اگر بازار سے آپ نے غلام خریدنا ہے یا کنیز خریدنا ہے، طریقہ یہی ہے بھائی، وہ جاتے تھے بھائی، یہی طریقہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس کنیزیں بیچ رہے ہیں، کیا قیمت ہے دکھاؤ، یہ کوئی نہیں ہے بھائی۔ آپ دیکھیں شیعیت کے امام جعفر صادق کیا کرتے تھے، ان کے لب و لہجے سے دیکھیں آپ اس کی نہیں بھائی، نہیں بس حدیث کا آپ بھائی صاحب بہت ٹائم لے لیا آپ نے، آپ کے پاس کوئی مواد نہیں ہے، آپ جس چیز کو عیب بنا رہے ہیں بھائی، میں نے آپ کے حدیث کا جواب دے دیا، ایک حدیث کا، اس حدیث میں تو پتہ چل گیا کہ آپ جس چیز کو عیب سمجھتے ہیں نا، آپ مسلمان ہو کر اس پہ اعتراض نہیں، پہلے کافر بن جائیں، لیکن اگر کافر ہیں تو وہ اعتراض کر سکتا ہے بھئی آپ کے مذہب میں غلامی ہے، کنیزی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا دین، یہ آپ کا اگر کافر بن جاؤ تو کیا کر سکتے ہو، لیکن جب تک تم مسلمان ہو، اور اللہ نے قرآن میں کہہ گیا الا ما ملکت ایمانکم، جو کنیزیں تم بازار سے خرید کے لے کے آتے ہو ان کے ساتھ تم ہمبستری کر سکتے ہو، وہ تمہاری وائف ہو سکتی ہے، جب تک تم مسلمان ہو اس مسئلے پہ اعتراض نہیں کر سکتے بھائی۔ ملکت کا مطلب بازار سے خریدنے کا ہرگز نہیں ہے اللہ یاری صاحب، آپ بھائی صاحب الفاظ میرے منہ میں مت ڈالیں، کہاں سے آئے گا پھر، کہاں سے آئے گا ملکت ایمانکم، کہاں سے آئے گا؟ بازار سے خرید کر سکتے ہیں یا خود پکڑ کے خود کڈنیپ کر سکتے ہیں نا، خود کڈنیپ کر لو یا بازار سے خرید لو، فرق ہی کیا ہے؟ وہ تو اور زیادہ برا ہے، مجرم ہے نا، نہیں اگر آپ کے ڈرنیبر سے خریدتے ہیں تو آپ مجرم ہیں، آپ ان کو نہیں ہے، اسلام میں مجرم نہیں ہے، اگر وہ دیکھیے اگر مجھے پیغمبر نے خود اتنے قیدی بنائے تھے، او بھائی پیغمبر نے خود قیدی بنائے تھے بھائی، کیسے باتیں کر رہے ہو بھائی میرے؟ یہ زید ابن حارثہ یہ بہت مشہور صحابی ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدا تھا، وہ غلامیت کو ختم کر دیا ہے، غلامیت کو ختم نہیں، غلام تھے پیغمبر کے بھائی، چھوڑ دو بھائی، اوکے بھائی اوکے پیغمبر، اچھا اب بات سن، اب جا کے نا تم بھائی صاحب تم سے صحیح فرما رہے ہو، اب اگلے ہفتے انشاءاللہ، مزید اگلے ہفتے، نہیں تم صحیح کہو، نہیں ایک منٹ لوں گا، ایک منٹ لوں گا ایڈوکیٹ صاحب جان چھوڑ دیں، سنو ایک منٹ، نہیں ایک منٹ لوں گا، دیکھیں میں آپ کی اتنی، پہلے تم اس حدیث پہ جو تم نے اعتراض کیا نا، میں نے اعتراضات کا جواب دے دیا، آپ نے کیوں اعتراض کیا؟ نہیں دیکھیں پتہ کیا، نہیں اب میں آپ امام کاظم علیہ السلام کی والدہ کو
کی والدہ کی کہانی، اس میں آپ نے اس میں مذاق اڑا دیے، اعتراض کیا کہ دیکھو شیعوں کے امام کیا کرتے تھے. آپ نے کہا یہ بردہ فروشی کے کاروبار کرتے تھے. کیوں اتنے جھوٹ بولتے ہو؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ دیکھو دنیا کے ریکگنائزڈ بڑے بڑے لوگوں کے اوپر آپ اعتراض کرتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے. سیدنا چنگیز خان نے بھی، چنگیز خان نے اس سے زیادہ حکومت کی ہے. چنگیز خان نے اس سے زیادہ حکومت کی ہے. کچھ کر کے دکھایا. نہیں دنیا میں جنہوں نے کچھ کر کے اگر میں اعتراض کرتا ہوں نا، اگر اعتراض کرتا ہوں قرآن و سنت سے اعتراض کرتا ہوں. آپ نے جو اعتراض کیا ہے، نہیں کر یہ جو اعتراض کیا نا امام کاظم علیہ السلام کی ولادت والی حدیث پر، اس میں اعتراض بنتی ہی نہیں آپ کی. میں آپ کو 40 حدیث، عمر کو چھوڑو، تم بتاؤ نا حدیث میں. دیکھ اتنا ٹائم لے لیا تم نے، مجھے پورا حدیث پڑھنا پڑا، اس کا ترجمہ کرنا پڑا. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. سب اعجاز ہے، کرامت ہے امام علیہ السلام کی. آپ کہتے ہیں کو انگور کے دانے کھانے پر. آپ اس میں بتائیں اس حدیث میں کہ میں نے غلط ترجمہ کیا، میں نے جو ترجمہ کیا وہ غلط تھا. آپ کو میں نے جو بتایا وہ میں نے غلط کیا. بالکل آپ نے غلط بتایا، بہت ساری باتیں آپ نے غلط بتا دی تھی. وہ جو آپ مذاق اڑا رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے، وہ کوئی اس میں قابل اعتراض ہے ہی نہیں. دیکھیے یاد رکھیے، اگر آپ مسلمانوں کے عظیم کرداروں کے اوپر اعتراض کریں گے نا تو آپ کے کپڑے صاف نہیں ہیں. میں آپ بالکل 40 حدیث جیسے کہ آپ ٹھیک ہے اپنے عالم کو لے کے آئے نا بھائی، آپ اپنے عالم کو لے کے آئیں. میرا چیلنج ہے، اسلام ثابت کرو نا، ان کا اسلام ثابت کرو آپ کے اپنے عظیم کرداروں کے، پھر میرا مذہب ہی ختم ہے. میں نے کہہ دیا نا، میں ادھر غلام یزید کہلاؤں گا، ختم بات. عالم آپ نے کن کو بنایا ہوا ہے؟ وہی روایت کرنے والے آپ کو جو قرآن میں ہے، وہی شیعیت کی کتاب. ایک بات بتاؤ ایڈوکیٹ بھائی، قرآن پڑھنا آتا ہے آپ کو؟ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ الحمدللہ پڑھنا آتا ہے. وہ جو آپ نے آیت کوٹ کیا تھا وہ کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ کون سی؟ ہاں میں حافظ ہوں، اللہ کرے میں حافظ ہوں. جو مجھے وہ کتاب کھول کے پڑھ لیتے نا، ٹھیک ہے نا بھائی صاحب. باتوں میں مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے نا، آپ کو سورہ غاشیہ، چلو 2 منٹ بات کرو، اس کے بعد خدا حافظ. سورہ غاشیہ پر آ جائیں. فذکر انت مذکر، سورہ غاشیہ کے اندر ہے، مڈ کے اندر. 2 منٹ کے بعد آپ سے خدا حافظ ہے بھائی. آپ ان کو اچھا فذکر انت مذکر، آپ ان کو ذکر کر دیجیے، انما انت آپ مذکر، ذکر کرنے والے ہیں. لستا علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر دروغہ فورس کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے. اچھا آگے کیا فرمایا ہے؟ الا من تولی وکفر، جو پلٹ جائے یا انکار کر دے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے. اس کو جواب کون دے گا؟ اللہ کہتا ہے ان علینا ایابہم، ان کو میرے پاس آنا ہے، ثم علینا ایابہم، پھر میں ان سے حساب لوں گا. تو یہاں پر آپ بیٹھ کر، اچھی بات، میں نے آپ سے بتایا آپ اپنے مذہب کی بہترین تعلیم دے رہے ہیں، مگر آپ کے سامنے ٹارگیٹڈ ہے اسلام، اور یہ دنیا کے 4 مذاہب اسلام کے خلاف مارد وجود میں آئے تھے. اس سے چلتا ہوں سی بی سے. انڈیا کے اندر 1900 اندر قادیانیت، دیوبندیت، بریلویت، 1922 کے اندر وہابیت، اور حضرت عثمان کے وقت شیعیت. ان کے پاس ٹارگٹ صرف اسلام کے لیے. اب آپ کبھی بھی یہاں کرسچن پر کرتے، یہودیت پر بات نہیں کرتے، غیر اسلام پر نہیں، صرف اور صرف آپ اسلام کے قرآن، اسلام کے عظیم لوگوں کے اوپر اور بات کرتے ہیں. ہاں چونکہ آج میں آپ کی حدیث لے آیا ہوں، لہٰذا آپ کہتے ہیں مجھے معاف کر دو. بھائی آپ مجھے سناتے ہیں فلاں بخاری نے یہ کہا، میں بخاری کا تابع ہوں کہ میں اس کو مانوں؟ 175 سال بعد یہ لوگ اٹھ کر ہمیں بتاتے، اب یہ ہمیں بتائیں گے نہاتے کیسے ہیں. یہ اللہ کے رسول کے بیڈ روم کی باتیں لے کر آئے ہیں. آپ اپنے بیڈ روم کی باتیں بتائیں گے باہر آ کر؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو بخاری غلط کتاب ہے. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بخاری باطل کتاب ہے، غلط کتاب ہے، اس کو نہ مانو. اچھی بات، ہم بھی یہی کہتے ہیں. سبحان اللہ، بہت ساری بخاری میں بہت ساری غلط باتیں ہیں، اسلام کی توہین ہے بخاری میں. احسنت. اچھا کیا ماشاء اللہ، شاباش. الکافی میں نہیں ہے؟ نہیں، کافی میں نہیں. کافی میں اسلام کی عظمت ہے، اللہ کی عظمت ہے. کافی میں نہیں، کافی اللہ کا نور ہے، اللہ کی تجلی ہے کافی. 2 منٹ آپ کے ختم ہو گئے. اگلے ہفتے اب ٹائم ختم نہیں، ٹائم ختم ہے. اب میں نے کہا تھا 2 منٹ آپ کا ٹائم ختم ہے. اگلے ہفتے حدیث لے کے آؤ، ہم آپ کی سنیں گے. لیکن تم پہلا اپنا کیس بناؤ کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں. اگر مسلمان ہیں تو جب تک اللہ نے قرآن میں کہا الا ما ملکت ایمانکم، آپ جو ہے کنیز کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں.
یعنی اس کے ساتھ شادی کر سکتے. جب اللہ نے کہہ دیا تو بات ختم ہے بھائی. پھر آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ ایک کیسے ہو سکتا ہے کہ بازار سے خرید کے اس کے ساتھ شادی کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی بنا کر شادی کیا. صفیہ بنت حیی ابن اخطب ام المؤمنین صفیہ, کیسے شادی ہوئی اس کے ساتھ؟ وہ قیدی تھی, کڈنیپ تھی. پہلے پیغمبر پہ جا کے اعتراض کر لو صلی اللہ علیہ وسلم.